अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। आज हम रूह अशकम नावल की 27 एपिसोड स्टार्ट करने वाले हैं। उनके कमरे से निकलती ही वो सीधा अपने कमरे में आया। ठाक की आवाज़ से दरवाज़ा बंद करते वो बेड की तरफ जाता। जब नज़र अंदर दाखिल होती सीधी फर्श पे सोई ऐना पर पड़ी, जो अब इतनी ज़ोर से दरवाज़ा बंद होने की वजह से आंखों में नींद का खुमार लिए उठ बैठी थी। इसकी मासूमियत से भरी नज़रों को खुद पे महसूस करते असवन शाह ने बेसाख्ता नज़रें चुरा ली। गुस्सा झाग की तरह बैठ के हल्काना इस सब में ऐना का कोई कसूर नहीं था, फिर भी इसे ऐना पर ही गुस्सा था। आदत से मजबूर आंखों पे हाथ रखे वो जूतों समेत ही बेड पे लेट गया। अपनी जगह से उठती ऐना इसके जूतों के करीब आ रुकी। आज का दिन बगैर काम किए वो थक गया था, मगर आज इसे जिस्मानी नहीं ज़हनी थकावट महसूस हो रही थी। वो चुपचाप लेटा था। जब अपने पैरों पे नरम और गर्म हाथों का लमस महसूस करते वो अपनी जगह साकित हो गया। वो उसके जूते उतार रही थी जैसे किसने हुक्म दिया था, मगर वो ये सब क्यों कर रही थी? वो क्या कुछ कर चुका था इसके साथ? इस पर इल्ज़ाम तराशी की हाथ तक के उठाया। वो तब भी इसके जूते उतार रही थी इसका कहा हुक्म मान रही थी। वो लड़की वाकई अजीब थी। सुफियान शाह के लिए वो पहेली जैसी थी जिसे वो जितना सुलझाता वो खुद इतना उलझ जाता। वो जो कहता ऐना जूते समेत इसके मौजी भी उतार चुकी थी। आप मुंह हाथ धोले, मैं खाना लगाती हूँ। तकरीबन 15 मिनट गुजर चुके थे इसे कमरे में आए, और इतनी देर में वो ऐना की ज़ुबान वो जो पहला जुमला था वो यकटक इसे देख रहा था। इसके चेहरे पे फैली खामोशी और इंतहा का सुकून इसको बेसुकून कर रहा था। और वो चुप थी, मगर अब सुफियान शाह को उसकी खामोशी भी चुभन की तरह महसूस हो रही थी। इसने महसूस किया था कि वो उसकी तरफ देख नहीं रही थी। इसके अंदर दर्द की लहर उठी। इसे खुद अजीब लग रहा था। इसे क्यों ऐना की खामोशी और इसे नज़रअंदाज करना बुरा लग रहा था। वो सोते बेड से उठा था जब इसके मुंह से ज़रा सी आवाज़ निकली। वो वापस से बेड पे बैठ के ऐना को कमरे से बैठ जा रही थी। फ़ौरन से मुड़ती इसकी तरफ आई। क्या हुआ है आपको? कभी इसे तो कभी इसके पाँव को देखती ऐना बेहद परेशान लग रही थी। वो फर्श काफ़ी ठंडा था। अचानक पाँव रखा तो जैसे करंट लग गया। शर्मिंदगी और मासूमियत से बयान करते सुफियान शाह ने नज़रें चुराई। ऐना हक्का बक्का सी होनको की तरह मुंह खोले बेयकीनी से इसे देखने लगी। सुफियान शाह इसके यूं देखने पर खजल हुआ। मैं जूते लेकर आती हूँ। वो भागती बेड की दूसरी साइड से इसके जूते उठाकर इसके पैरों में रखती उठ खड़ी हुई। मैं खाना लाती हूँ। वो बोलती कमरे से बाहर निकल गई। सुफियान शाह उठता वॉशरूम की तरफ जाता जब इसकी नज़र फर्श पे लगी ऐना के बिस्तर पर पड़ी। छनक जैसी चादर पर तकिए की जगह शाल पड़ी थी और ऊपर ओढ़ने को एक और चादर रखी थी। जिस फर्श पर जरा सा पाँव रखने पर इसके मुंह से हल्की सी चीख निकल पड़ी। इस ठंडे फर्श पर वो लड़की सारी रात कैसे सोती होगी? सुफियान शाह को अपने आप पे दुख होने लगा। वो सही कहती थी, सुफियान शाह जालिम हाकिम है। भारी होते सर के साथ वो वॉशरूम में बंद हो गया। 5 मिनट बाद वो कमरे में आया। ऐना अभी तक नहीं आई थी। सुफियान शाह ने अलमारी के किसी को खोलते इसमें बने लॉकर को खोला कर इसमें पड़ी चाबी निकाली और फिर अलमारी के साथ वाली दीवार जिस पर हमेशा पर्दा गिरा रहता था, इस पर्दे को हटाए वहां बने दरवाजे को अनलॉक करते कमरे में दाखिल हो गया। वो सिर्फ कमरा नहीं था, वो उसकी यादों से भरी हसीन दुनिया थी जो सिर्फ इसकी थी, जिस पर सिर्फ सुफियान शाह का हक था, जिसे इसे कोई नहीं छीन सकता था। आज इसे गुम हुए 21 साल गुजर गए थे, मगर अभी तक वो उसकी यादों से बह नहीं निकल पाया था। इससे किए इश्क से कैसे जान छुड़वाता। इसे लगने लगा था वो नहीं मिलेगी तो सुफियान शाह मर जाएगा। वो इतना बड़ा कमरा नहीं था मगर साफ सुथरा और खूबसूरत सा कमरा था। एक तरफ शोरेक था, दूसरी तरफ एक बड़ी सी टेबल, इसकी दाएं साइड पे रखे सोफे पर स्कूल यूनिफॉर्म के साथ स्कूल बैग और शूज़ रखे थे। इस कमरे में इसके अलावा कोई नहीं आता था, या यूं कहा जाए कि किसी को इजाज़त नहीं थी। इसने स्कूल बैग को छुआ, आंखों पे नमी महसूस होने लगी। वो आगे बढ़ा, टेबल पे पड़े छोटे से बेबी पिंक फ्राक को छूते आंसू गाल से लड़खड़ाता फ्राक पर गिरा। वो मजीद आगे बढ़ा, इसके कदम थम गए। वो पत्थर का मुजस्मा बना इस झूले को देख रहा था जिसमें वो छोटी सी बच्ची तालियां बजाती हंसती हुई इसे देख रही थी। वो पल के चिपकाना भूल गया। अनुष्य वो दीवाना वार आगे बढ़ा, इसे उठाना चाहा मगर वो पल में गायब हो गई। सुफियान शाह को लगा इसे सांस नहीं आएगी। आंसू बहते दाढ़ी में जज्ब हो रहे थे। वो गहरे गहरे सांस भरता सर हाथों में थामे खड़ा था जब इसे अपने कंधे पर किसी के हाथ का लमस महसूस हुआ। इसने आंखें खोले, जरा सी गर्दन मोड़ी। वहां ऐना खड़ी थी। इसके दिल को कुछ हुआ, आंसू में तेजी आ गई। वो बगैर कुछ बोले इसके कंधे पे सर रखे फूट फूट कर रो दिया। ऐना का जिस्म पत्थर मांदा हो गया। वो अपनी जगह साकित हो गई। आज पहली बार वो सुफियान शाह को रोता देख रही थी, और वो भी अपने कंधे पे सर रखे रोता देख रही थी। इसकी दिल चीरती सिक्कियां ऐना का दिल छलनी कर रही थी। इसका बस नहीं चल रहा था वो सुफियान शाह के सारे गम ले लेती, अपनी हिस्से की खुशियां भी इसके हिस्से में डाल देती। आज वो पहली बार इसके इतने करीब खड़ा था। धड़कनों में शोर बरपा हुआ था। ऐना इसे छूना चाहती थी मगर वो किसी और की अमानत था। इसने सुफियान शाह को छूने से गुरेज किया, बस इसे रोते सिसकते सुनती रही। इसकी बर्दाश्त की हद सवा हुई। इसके दिल में इतने गम थे जो वो रोया था तो चुप नहीं हो रहा था। सोचती आखिर को वो भी रो पड़ी। मुझे नहीं मिलती वो
مجھے کیوں نہیں ملتی وہ اسے میں اسے کتنا ڈھونڈوں، دنیا کا کوئی کونا ایسا نہیں ہے جہاں میں نے اسے نہیں ڈھونڈا، مگر وہ نہیں ملتی۔ میں کیا کروں اینا، میں کہاں جاؤں؟ اس کے کندھے پہ سر رکھے وہ دھاڑے مار مار کر روتا اسے پکارا تھا، جو خود اس کی جلونی اذیت پر آنسو بہا رہی تھی۔ میرا دل مر رہا ہے، مجھے وہ چاہیے، سفیان کے لیے بہت ضروری ہے۔ لہجے میں ضد تھی، وہ مجھے نہیں ملے گی تو میں پاگل ہو جاؤں گا، میں اور صبر نہیں کر پا رہا، میں تھک گیا ہوں، اسے ڈھونڈ دو۔ وہ تڑپنے لگا تھا، تو تم دعا کرو وہ مل جائے، وہ مجھے مل جائے۔ کانچ کا ایک ٹکڑا جو اس کے دل کی جگہ پہ رکھا تھا، آج وہ بھی ٹوٹ کر کرچی کرچی ہو گیا۔ وہ جس سے محبت کرتی تھی، وہ جس کے نکاح میں تھی، وہ اس کا شوہر تھا، نام کا اسے وہ اس کا تھا، وہ جانتی تھی۔ سفیان شاہ کبھی اس کا نہیں ہو سکتا، وہ کسی اور کا تھا، اسے کسی اور سے محبت تھی، وہ ہر بات سے واقف تھی، مگر آج وہ اذیت کے گہرے سمندر میں ڈوب چکی تھی۔ اس کا شوہر اسے اپنی محبت کے مل جانے کی دعائیں کروا رہا تھا، اس سے منتیں کروا رہا تھا کہ اس کے لیے دعا کر دے، اس کی محبت مل جائے، اس کی کھوئی محبت اسے واپس مل جائے۔ اینا کو لگا اس نے سب پا کر بھی کھو دیا، اس نے دور ہونا چاہا، اس کے جسم میں لرزش محسوس کرتے سفیان شاہ جیسے ہوش میں آیا۔ سوری، میں تھوڑا جذباتی ہو گیا تھا۔ آنکھوں کو ملتے وہ اینا سے دور ہو گیا۔ اینا نے اس کی طرف دیکھا، اس کی آنکھیں سرخ انگار ہو رہی تھی۔ تم یہاں کیسے؟ میرا مطلب رخ مکمل موڑے وہ اس کی طرف پیٹ کر گیا۔ جی، وہ دروازہ کھلا تھا، میں کھانا لے کر آئی تھی، آپ یہاں تھے۔ وہ جانتی تھی اس کمرے میں آنے کی اجازت کسی کو نہیں ہے، تو ضرور سفیان شاہ اب اس پر غصہ کرے گا، مگر وہ حیران ہوئی جب اسے آواز اپنے عقب سے سنائی دی، باہر آ جاؤ، مجھے روم لاک کرنا ہے۔ اس نے گردن موڑی جہاں سفیان شاہ دروازے کے پاس کھڑا سے باہر جانے کا بول رہا تھا۔ اینا نے محسوس کیا وہ اسے دیکھنے سے گریز برت رہا تھا۔ وہ سر چکائے کمرے سے باہر نکل گئی اور اس کے پیچھے سفیان شاہ بھی کمرہ لاک کرتے صوفے پہ جا بیٹھا۔ صبح بی جان آئی تھی، چادر درست کرتے اینا کے ہاتھ تھم گئے۔ اسے صبح کا منظر یاد آیا جب بی جان اس کے باہر نہ آنے پر کمرے میں آئی تھی اور اس کا چہرہ دیکھ کر انہی قدموں پر پلٹ کے کچھ پوچھا ہے میں نے؟ جی آئی تھی، یوں کر یقین کریں میں نے نہیں بلایا تھا، وہ خود ہی آئی اور پھر چلی بھی گئی۔ اس کے لہجے میں خوف تھا جسے محسوس کیے سفیان شاہ سر چٹکتے وہیں صوفے پہ دراز ہو گیا۔ صحیح، تم سو جاؤ بیڈ پہ، میں یہاں سو جاؤں گا، آنکھوں پہ بازو رکھے کہا گیا۔ اینا دم سادے اس کے بدلتے رویے کو دیکھ کر حیران پریشان سی کھڑی تھی، مگر میں یہاں۔ اس کے آگے اینا نہیں بولی۔ اس نے محسوس کیا وہ سو چکا تھا۔ اسے ہلکی ہلکی سانس لیتے دیکھ کر اس نے ایک نظر ٹھکی ہوئی کھانے پہ ڈالی جو ویسے ہی پڑا تھا۔ اسے خود بھی صبح سے کچھ نہیں کھایا تھا اور نہ ہی سفیان شاہ نے کچھ کھایا تھا۔ کھانا واپس کچن میں رکھتی اینا نے اس والی سائڈ سے کچھ دور ہو کر دوسری سائڈ پہ لیٹے آنکھیں موند گئی۔ ذہن میں ابھی بھی سفیان شاہ کی بھرائی آواز میں کی گئی منتیں اس کی سسکیاں گونج رہی تھی۔ ہائے کتنی خوش نصیب ہے آپ انوشے، جن سے سفیان شاہ جیسا شخص محبت کرتا ہے، اور کتنا بد نصیب ہے سفیان شاہ جس کی اتنی سچی اور پاک محبت کے باوجود بھی آپ انہیں نہیں ملے۔ دل ہی دل میں ان دونوں سے ہم کلام ہوتی، وہ اداسی سے مسکرا دی جب آنکھوں کی سائڈ سے بہتا گرم سیال طبقے میں جذب ہو رہا تھا۔ تقریباً آدھے گھنٹے کے بعد وہ کمرے میں واپس آیا جہاں وہ اس کی ہونے والی دلہن کو سجا کم اور نہار زیادہ رہی تھی، جو سادہ سے وائٹ کلر کے شارٹ شرٹ اور شرارے میں سرخ چنی اوڑے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھ رہی تھی۔ اس کی بازو کی پٹی پہلی ہو چکی تھی، مگر درد کی شدت ویسی تھی جو اس کے چہرے پہ صاف عیاں تھی، مگر بقول اسفن شاہ کی وہ ڈھیٹ تھی، برداشت کرنے سے آتا تھا۔ اگر تیاری ہوگی تو بیٹھ لے آؤ، اسے نکاح خواہ آ چکی ہیں، وہ کہتا جانے لگا جب وریشا کی آواز اس کے کانوں میں پڑی۔ رکو، اور وہ رک گیا۔ وریشا نے ساتھ کھڑی لڑکی کو دیکھا جو اس کی بات کا مطلب سمجھ دے کمرے سے بیٹھ جانے لگی۔ آپ کی دلہن بہت پیاری اور غصے والی بھی، اللہ آپ پہ رحم کرے، میری خاص دعا ہے، وہ کہتی چلی گئی۔ جب دروازہ بند ہونے کی آواز پر وریشا اس کی 2 قدم کی دوری پہ آ رکی۔ وہ جیسی بدکردار لڑکی سے نکاح کیوں کر رہے ہو تم؟ وہ واقعی میں اس سوال کا جواب چاہتی تھی۔ میں اپنا حق نہیں چھوڑتا، پھر تم تو میری محبت ہو، تمہیں اسفن شاہ کیسے چھوڑ سکتا ہے؟ 2 ٹوک لہجے میں جواب دیا گیا، مجھے ڈیڈ سے بات کرنی ہے۔ اس کے لہجے میں ضد کے ساتھ جیسے حکم جیسا تاثر تھا۔ نہیں کر سکتی بات، کم سے کم جب تک میں نہ چاہوں تب تک نہیں کر سکتی، اور نہ یہاں سے باہر قدم رکھ سکتی ہو۔ تو مجھے قید نہیں کر سکتے، چیلنج کر رہی ہو؟ ایک قدم کا فاصلہ چھوڑے وہ اس کے قریب آیا۔ چیلنج نہیں کر رہی، صبر کر رہی ہوں اللہ کے فیصلے پر، مگر اس دن کا انتظار کروں گی جب تم سے مجھ پر لگائے گئے جھوٹے الزاموں کا بدلہ لیا جائے گا۔ جس نے تمہیں اس راستے پہ چلایا ہے نا، اسی تم اللہ کا خوف دلا رہی ہو۔ سینے پہ بازو باندھے اسفن شاہ نے نرمی سے کہا، مگر وریشا کا صبر دکھ، اور اس کے منہ سے ایسی بات سن کر اسے خوشی ہوئی جسے اسے ظاہر نہیں ہونے دیا تھا۔ وہ طنز نہیں کر رہا تھا، مگر وریشا کو لگا جیسے وہ احسان جتا رہا ہو۔ ڈیڈ کو میری فکر ہو رہی ہوگی، پلیز میری بات کروا دو، وہ بھرائی ہوئے لہجے میں بولی۔ جاتے وہ پھر رک گیا۔ وہ ٹھیک ہے، اور انہیں بھی بتا دیا گیا ہے تم اپنی فرینڈ کے ساتھ مری کی طرف گئی ہو، 2-3 دن تک واپس آ جاؤ گی۔ اس بار پلٹے بنا ہی جواب دیے وہ بیٹھ چلا گیا۔ ہیلو یار، کہاں ہے تو؟ کب سے تیرے تھانے میں انتظار کر رہا ہوں، 2 گھنٹے گزر چکے اور تیرا کوئی اتا پتہ نہیں ہے۔ ذہان کی کھال اٹھانے کی دیر تھی، وہ کی سانس میں جانے کتنے سوال پوچھ گیا۔
میں جہاں ہوں وہاں کا تجھے نہیں پتا، تو بتا دینا میں آ جاتا ہوں۔ حسیب اس کی بات کرتے بولا، ویسے میں نے تجھے یہاں بلانے کے لیے کال کی تھی، ایڈریس سینڈ کر رہا ہوں، جلدی پہنچ۔ اوکے تو کر، میں یہاں سے نکل رہا ہوں۔ جتنی اسے زیان کی فکر ہو رہی تھی، اس کا بس چلتا تو اڑ کر زیان کے پاس پہنچ جاتا۔ موبائل ڈیش بورڈ پہ رکھ کے اس نے گاڑی روڈ پہ ڈالی اور اگلے 10 منٹ بعد وہ پھر سے اس کے سر پہ سوار تھی۔ وریشا اس کمرے میں آتے دیکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، انگلیاں چٹاختے سر جھکائے وہ کسی مجرم کی طرح کھڑی تھی۔ میں آپ کو لینے آئی ہوں، چلیں۔ اس کی تھوڑی قریب آتے اس نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ وریشا نے اپنا لرزاتے ہاتھ اس کے ہاتھ پہ رکھا اور اس کی طرف دیکھا۔ اللہ کے ہر فیصلے میں کوئی نہ کوئی مصلحت ہوتی ہے، آپ روئے مت، اللہ سب بہتر کرے گا۔ بھیگی پلکیں اٹھائے وریشا نے اس کی طرف دیکھا، وہ اسے شال کی طرح لگتی تھی۔ میری قسمت میں کچھ بہتر نہیں ہوتا، اندازہ اس رشتے کی شروعات سی لگا لو۔ وہ رخصانی ہوئی، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتی دروازے تک پہنچی، پھر ایک لمبی سانس اندر لی۔ یا اللہ سب تیرے حوالے، منہ میں بڑبڑاتے وریشا اس کا ہاتھ تھمے چھوٹے سے لاؤنج میں آئی جہاں نکاح خواہ کے ساتھ کچھ اور لوگ بھی موجود تھے۔ وہ بالکل انجان لوگوں کے درمیان میں خود کو اکیلا محسوس کرنے لگی، اسے خوف محسوس ہونے لگا۔ نظریں یوں ہی جھکائے وہ صوفے پر آ کر بیٹھ کے جس کی دوسری سائڈ پہ اسفند شاہ بیٹھا تھا۔ اس نے سوچا تھا کیونکہ ایسا ہی ہوتا ہے، دلہن کی دوسری سائڈ دولہا ہی بیٹھا ہوتا ہے۔ وہ اندازہ لگا رہی تھی مگر نظریں نہیں اٹھائی تھی، جو اس کی انا کے لیے شاید صحیح نہیں ہوتا۔ وہ مان گئی تھی نکاح کے لیے، یہی وریشا سلطان کا احسان تھا اس پر۔ وریشا نے سوچتے سر مزید جھکا لیا، جبکہ اسفند شاہ کے ساتھ 2 اور لوگوں نے بڑی حیرانی سے اس نکاح کی دلہن کو دیکھا جس کی خاموشی نے کسی طرح ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح شروع کرے مولوی صاحب، اس جملے کے ساتھ وریشا کی سانسیں بھی رک رک کر چلنے لگی۔ نکاح خواہ اسفند شاہ کی سائڈ پہ بیٹھے تھے، نکاح شروع ہو چکا تھا۔ وریشا کے دماغ میں ایک دن پہلے کی ایمپنی اور احمد سلطان کی گفتگو چلنے لگی۔ شادی کے متعلق رکھی گئی اس کی ہر ایک شرط رد ہو چکی تھی۔ اس کی ڈریم ویڈنگ کے خواہ، وہ کنٹریکٹ، اس کا پنک کلر کا دولہا، کچھ بھی اس کے خواہ وہ جیسا نہیں ہوا تھا۔ تو آج سے طے ہوا تھا دولت سے سب خریدا جا سکتا ہے، یہاں تک کہ خواب بھی، مگر قسمت دولت کی محتاج نہیں ہوتی، وہ اسے ذرا رخ چلتی ہے جہاں وہ ذات اس کا رخ موڑتے۔ اور یہ بات وریشا سلطان کے ذہن میں ایک سے ایک پرانے منڈلاتے سائے کی جیسے چپک گئی۔ کندھے پہ کسی کا لمس اور کانوں میں پڑتے مولوی صاحب کے الفاظ اس کی روح جھنجھوڑ گئے تھے۔ نہیں رہنا چاہتی میں تمہارے ساتھ، مجھے ڈیورس چاہیے تم سے۔ میں تمہاری دی گئی ایسی کوئی چیز اپنے پاس نہیں رکھنا چاہتی جس کے ذریعے بعد میں تم میرے سامنے یا مجھ سے ملنے کی کوشش کرو، اس لیے اپنی بیٹی بھی تم اپنے پاس رکھو۔ وہ الفاظ اس کے کانوں میں تیر جیسے چبھ رہے تھے، دل چھلنی ہو رہا تھا، رکے آنسو پھر سے بہنے لگے۔ وریشا کو اس کمرے میں گھٹن محسوس ہونے لگی، بازو میں اٹھتے درد سے زیادہ اسے اپنے دل میں اٹھتے درد ناقابل برداشت لگ رہا تھا۔ مولوی صاحب کی طرف دھیان دے، پیچھے کھڑی لڑکی نے اس کے کان میں سرگوشی کی۔ وہ خالی ذہن کے ساتھ سامنے پڑی ٹیبل کو دیکھنے لگی۔ اس طرف نکاح ہو چکا تھا، اب اس کی باری تھی، اس نے وہ قبول کرنا تھا جو اس کے لیے ناقابل قبول بات تھی۔ وریشا سلطان ولد احمد سلطان، آپ کا نکاح بہوس طے پائے گئے، حق مہر 50 لاکھ اور ان گواہوں کی موجودگی میں سید ارشان اسفند شاہ ولد عدیل حیدر کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ کیا آپ کو قبول ہے؟ اسے لگا تھا اس کمرے کی چھت اس کے سر پر آن گری ہے۔ ارشان شاہ، زیر لب اس کا نام بڑبڑاتے وریشا نے سراج سے گردن اٹھائی، پھر وہ پلک کی جھپکانا بھول گئے۔ سامنے گواہوں میں بیٹھے لوگوں کو دیکھ کر اس کا دماغ گھومنے لگا، سارا کمرہ اس کی نظروں کے سامنے گھوم رہا تھا۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں اس نکاح پوش کو دیکھنے لگی۔ پھر وہ اسے آفس میں بیٹھا شخص یاد آیا تھا۔ وریشا جواب دو، سب انتظار کر رہے ہیں۔ وہ اس سے آگے کچھ سوچ نہیں سکی، پیچھے کھڑی لڑکی کی پکار کسی پگھلے ہوئی سیسک کی مانند اس کے کان میں پڑی۔ اس نے شکایتی نظریں اسفند شاہ کی طرف اٹھائی جو پرسکون سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے یقین ہو کہ وہ اس طرح اسے ضرور قبول کرے گی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ مولوی صاحب نے دوسری بار پوچھا۔ وہ اب بھی خاموش نظروں سے اسفند شاہ کو اور اسفند شاہ پرسکون سے اسے دیکھ رہا تھا۔ وہاں موجود تمام لوگ انتہائی تجسس کا شکار ہوئے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ اگر وہ ٹھیک تھی تو مقابلہ بھی اپنی بات منوانے والوں میں سے تھا۔ آگے کیا ہونے والا تھا؟ وہاں سب لوگ کی ٹک ٹکی باندھے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ قبول ہے۔ اور آج یہاں بھی وریشا نے دن مار کر وہ قبول کر لیا تھا جو اسے پسند نہیں تھا۔ مولوی صاحب نے اس کے سامنے نکاح نامہ رکھا، اپنی نام والی جگہ پہ لرزاتے ہاتھوں سے دستخط کرتے نہ جانے کتنے آنسو اس پیپر پر گر چکے تھے۔ دستخط کرتے وہ اٹھی، آن فان کمرے میں جا بند ہوئی۔ مبارک ہو میرے بھائی، آخر تجھے اپنی منزل مل ہی گئی، مگر مجھے ساری سٹوری تفصیلی سننی ہے۔ آخری جملہ قدرت اگستی سے اس کے کان میں کہتے حسیب ہنس پڑا۔ شک تو اسے تبھی ہو گیا تھا جب زیان نے اسے اپنے فلیٹ پر بلایا تھا۔ مبارک ہو، اللہ آپ دونوں کو خوش رکھے۔ وہ دعا اس نے کس دل سے اور الفاظ ابتسام چودھری کی زبان سے کیسے ادائے ہوئے تھے صرف وہی جانتا تھا۔ اور کوئی ہیلپ چاہیے ہو تو بتا دیجیے گا، میں چلتا ہوں، اللہ حافظ۔ زیان عارف سید ارشان اسفند شاہ کو ہمیشہ کی طرح وہ لڑکا عجیب ہی لگا۔ وہ ذرا سا ہنستا اس کے گلے لگا، گینٹرس پائی۔ وہ شکریہ بچے۔ زیان نے اس کے سر پہ ہاتھ رکھا۔ ابتسام، جی سر۔ وہ گھر کی دہلیز پار کرتے زیان کی آواز سن کر
کر گیا۔ میری بہن کو بحفاظت گھر ڈراپ کر دینا۔ عائشہ کو ذرا سا دیکھتے اس نے ابتسام سے کہا، جی ٹھیک ہے۔ وہ دونوں نے اللہ حافظ کہتے وہاں سے نکل چکے تھے جب کہ حسیب وہیں رکھے صفحے پہ بیٹھا گہری سوچ میں ڈوبا ہوتا۔ تو یہیں بیٹھ، میں ابھی آتا ہوں۔ زیان کہتے درست رومال کو مزید درست کیے کمرے میں داخل ہوا جہاں وریشہ بدستور فرش پہ بیٹھی سر گھٹنوں میں رکھے خیر میری نقطے کو تک رہی تھی۔ یہاں کیوں بیٹھی؟ اٹھو بیڈ پہ جاؤ۔ اس کے سر پہ کھڑے اسفر نے قدرت تھی میں لہجے میں کہا، میں تم سے بات کروں۔ وریشہ اٹھو اور جاؤ بیڈ پر۔ اس کی طرف سے کوئی جواب نہ پا کر وہ پھر سے بولا مگر اس بار لہجے میں سختی تھی، تم کون ہو؟ اسی پوزیشن میں بیٹھے وہ ٹرانس کی کیفیت میں بولی، میں انسان ہوں۔ اسفن شاہ نے اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھتے دھیرے سے رازدانہ انداز میں بتایا، کیا میں تمہیں جانتی ہوں؟ اس کے بے تک کے جواب کو نظر انداز کیے وریشہ نے پھر سے سوال کیا، ہاں تم مجھ سے زیادہ جانتی ہو۔ اگر میں تمہیں جانتی ہوں تو تم مجھے سے اپنا چہرہ کیوں چھپاتے ہو؟ اور میرا ڈرائیور، وہ لڑکی عائشہ، وہ ابتسام، وہ سب کون ہے؟ تم کیسے ان سب کو جانتے ہو؟ اگر میں تمہیں جانتی ہوں تو میں تمہیں دیکھ چکی ہوں۔ سرخ مترم سوچی آنکھیں اس کی کالی بے تسر آنکھوں میں گاڑے وریشہ کی آواز نارمل سونچی ہوئی، اگر تم عرشان شاہ ہو تو میں تمہیں مل چکی ہوں تمہارے آفس۔ نہیں وہ میں نہیں ہوں۔ وہ مزید کچھ بولتی اسفن شاہ نے اسے ٹوک دیا، تو وہ کون تھا اور تم کون ہو؟ وہ الجھی سی اکتاٹ کا شکار ہونے لگی۔ اسفن شاہ سے یوں خود میں دلچسپی لیتے جی جان سے مسکرایا، جس کو تم آفس میں ملی نا اور جس کو تم اپنے سامنے دیکھ رہی ہو وہ دونوں ایک ہی شخص تھے، بس فرق اتنا ہے کہ اس وقت چہرے پہ چہرہ تھا، اب ایسا نہیں ہے، مگر میں پھر بھی تمہیں اپنا چہرہ بھی نہیں دکھا سکتا، مجھے تمہیں دیکھنے کا کوئی شوق بھی نہیں ہے۔ اس کے اچانک رویہ بدلنے پر اسفن شاہ لمحے کو چونکا، وہ لڑکی پن میں موڈ بدلتی تھی۔ اوکے نہ رکھو ایسا شوق، ابھی تو اٹھو بیڈ پہ چلو اور ریسٹ کرو۔ اس کی باتوں کو تھامے اسفن نے اسے اٹھانا چاہا، ہاتھ مت لگانا مجھے ورنہ حلیہ بگاڑ دوں گی تمہارا۔ اس کا ہاتھ چھٹکتے وریشہ مزید دوری بنا گئی، اس کی اونچی آواز اسفن شاہ کو غصہ دلا رہی تھی۔ پہلی بات آج کے بعد میرے سامنے تمہاری آواز اونچی نہ ہو، اور دوسرا تمیز سے جواب دینا سیکھو۔ شور ہوں تمہارا، گن پوائنٹ پر بنے زبردستی کی شور، جیسے بھی بنا ہوں اب تمہارا شور ہوں۔ ہو گئے مگر میں خود کو تمہاری بیوی نہیں مانتی، بہت بکواس ہو گئے۔ ہاں میں بھی یہی کہنے والی تھی، بہت بکواس کر لی تم نے، اب دفعہ ہو جاؤ یہاں سے۔ دو بدو جواب دیتے وریشہ سلطان اپنے ٹول میں واپس آ چکی تھی۔ اللہ تم جیسی بدتمیز بیوی کسی کو نہ دے۔ اتنی بےعزتی پر وہ جل کر بولا، تم نہایت لگانا بھول گئے ہو۔ چندیا کہتے اس نے ہنکار بھرا، وہ کول تمہارے جیسی صرف ایک ہی ہے جسے تم نے خود زبردستی گن پوائنٹ پر اپنے نکاح میں لے لیا ہے۔ ایک کے بعد ایک طنز کے تیر چلاتی وریشہ سمجھ رہی تھی کہ وہ زج کر رہی ہے مگر مقابلہ پر سکون سے اسے دیکھ رہا تھا، جیسے اسے کوئی فرق ہی نہ پڑتا۔ کچھ تانے کل کے لیے بچا لو، آج ہی سارے مال لوگی، ہلکا سا مسکراتے کہا گیا، کل تک میں نے نوبت ہی نہیں آنے دوں گی۔ وہ نظر رخ پھیر کر بیٹھی تھی، اس کے مسکراتے لب سکڑے تھے، اسفن شاہ کے ماتھے پر بل پڑے۔ میری نرمی کا اتنا فائدہ اٹھاؤ وریشہ، جتنا میں آرام سے برداشت کر لوں اور جتنا بعد میں سہ لو سکو۔ اس کی بازو کو دبوچے دبے دبے لہجے میں خرا کر کہا، بہت بولیا تم نے، اٹھو میں کھانا بھیجوا رہا ہوں، وہ کھاؤ، پین کلر لو اور ریسٹ کرو۔ وہ اس کے پاس سے اٹھ گیا، مجھے بھی تم اتنا کرو اسفن شاہ جتنا تم برداشت کر سکو، کیونکہ جب میری برداشت کی حد 100 ہوئی نا، میں یہ نہیں دیکھوں گی کہ تمہارا نقصان کر رہی ہوں یا اپنا۔ بکھری حلیے میں وہ دوپٹے سے بے نیاز، بکھری بالوں میں بڑی شیرنی بھرنی اس پر دھاڑی، پتہ ہے تم مجھے کیوں پسند ہو؟ پینٹ کی پیکٹ میں ہاتھ ڈالے وہ شان سے اس کے سامنے کھڑا پوچھ رہا تھا، جب وریشہ نے سوال پر اپنی سرخ پڑتی آنکھوں کا زاویہ بدل لیا۔ مجھے مشکل چیزیں پسند ہیں اور تو میری جان ایک مشکل پہیلی کی طرح ہو جسے اسفن شاہ سلجھانے کے لیے کسی بھی حد تک جائے گا۔ وہ جنونی انداز میں کہتا دلکشی سے مسکرا دیا، تمہارا یہ شوق دنوں میں اوران چھو نہ کیا نا تو میرا نام بھی وریشہ احمد سلطان ہے۔ وہ جتنا اس نرمی سے بات کرتا وہ اتنی بگڑتی جاتی ہے۔ اسفن شاہ نے اسے کچھ دیر اکیلے میں چھوڑنا مناسب سمجھا اور کوئی بھی جواب دیے بنا کمرے سے باہر نکلتا اس سے پہلے ایک طرحانہ نظر اس پورے کمرے پہ ڈال کر پھر باہر نکل گیا۔ وریشہ ہونس اسی حالت میں فرش پہ بیٹھی رہی۔ بھابی کیسی ہیں؟ وہ ابھی لاؤنج میں پورا داخل بھی نہیں ہوا، حسیب نے جھٹ سے پوچھا۔ بیٹھنے تو دے، بزاریت سے کہتے زیان دب سے صوفے پہ بیٹھ گیا۔ اب بتا کیسی ہے وہ؟ ضدی ہے وہ، تھکے لہجے میں کہا گیا۔ حسیب مسکرا دی، یار میں نے اتنی ضدی عورت اپنی زندگی میں پہلی بار دیکھی ہے۔ اس نے پھر سرگوشی کی، اتنی جلدی ہار مان لی؟ ہارنا نہیں سیکھا میں نے، مگر وہ خود کو کوئی نقصان نہ پہنچائے، مجھے صرف اس بات کا ڈر ہے۔ اس کے لہجے میں خوف تھا جو حسیب کے لیے حیران کن بات تھی۔ عورت چاہے جتنی بھی ضدی اور سرپری کیوں نہ ہو زیان، وہ رہتی عورت ہی، عورت کو اللہ نے بہت حساس بنایا۔ اس کی بے رخی کا جواب تم پیار سے دو، کیونکہ عورت محبت کی زبان سمجھتی ہے۔ اس پر جتنا غصہ کرو گے وہ اتنی تم سے دور ہوتی جائے گی۔ وہ اس کو پریشانی میں نہیں دیکھ سکتا تھا، حسیب کی باتوں سے اسے تھوڑی ٹراس ملی،
چہرے پہ چھائے پریشانی کے بادل بھی کچھ کم ہوئے مگر وہ تب تک بھی گہری سوچ میں ڈوبا تھا۔ اب مجھے شروع سے لے کر آخر تک بتاؤ یہ ماجرا کیا؟ سید ارشان اسفند شاہ کون ہے؟ اور اگر تو ہے تو ریان حیدر کون ہے؟ مجھے بتا ورنہ میں نے سوچ سوچ کے مر جانا۔ اس کو یوں خاموش بیٹھے دیکھ کے اسیب نے اب محنت کی۔ کیا بتاؤں یار، وقت آ گیا، سب بتا، مجھے سب جاننا ہے۔ تو ریان سے اسفند شاہ کیوں بنا؟